पिलातूस के महल से लेकर गुलगुता की पहाड़ी तक जो खुदा यीशु मसीह ने अपना सफर अदा किया वो 640 गज का था। मुसलमान कहते हैं कि 640 गज। आज भी जब कराची में प्रॉपर्टी सेल होती है, लाहौर में, पंजाब में मरने के हिसाब से प्रॉपर्टी सेल होती है। कराची में जब हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहां पर गजों के साथ होती है, गजों के साथ। कितने गज का प्लाट चाहिए? हम कहते कितने मरले का प्लाट चाहिए, वो कहते कितने गज का प्लाट चाहिए। समझ आ रही? तो ये फार्मूला तब से था। पिलातूस के महल से गुलगुता के मुकाम तक का सफर जो खुदा यीशु मसीह ने अदा किया, सलीब को उठाए, वो 640 गज का था। और खुदा यीशु मसीह के दौर में जो सलीब दी जाती थी, मुख्तलिफ सलीबें होती थी, उनकी शक्लें भी अलग अलग तरीके की होती थी। तो खुदा यीशु मसीह बहुत सारे मौक़िफ़ बयान करते हैं और बिशप डॉक्टर अली शाह साहब भी कहते हैं कि ये सलीब जो हम अपने चर्चेस में लगाते हैं या गले में पहनते हैं, हम ये समझते हैं कि ऐसी सलीब के ऊपर खुदा यीशु मसीह को लटकाया गया, मसलूब किया गया। लेकिन हकीकत मोस्टली मौक़िफ़ बताते हैं कि ऐसा नहीं था। एक सलीब वो भी थी जो सिर्फ कैपिटल जो वर्ड होते हैं बेसिकली जो टी बना होता है, जो सिर्फ टी बना होता है, वैसे सलीब यीशु मसीह को दी गई। और उस वक्त जो सलीब का टोटल जो वजन होता था, जो वेट होता था, वो 150 केजी था। 150 किलो की सलीब होती थी जिसके ऊपर मुजरिमों को वो मसलूब किया करते थे। जो सलीब का वेरिटिकल हिस्सा होता था, यानी कि अमूदी हिस्सा। वेरिटिकल जो होता है वो अमूदी हिस्सा होता है, यानी कि जब मैथमेटिक्स देखते हैं तो सीधी लाइन जब लगाते हैं तो उसको वेरिटिकल कहते हैं। सीधी लाइन जब लगाते हैं तो उसको वो हिस्सा कहते हैं सीधी, अमूदी हिस्सा, सीधा सीधा हिस्सा जो नीचे से भी ऊपर जाए और ऊपर से भी नीचे आए। और उसका वजन जो होता था वो 100 किलो होता था। अंडरस्टैंड करें कि ये बाजू वाला हिस्सा है ये अलग होता था, और ये सीधा जो हिस्सा है ये एक अमूदी हिस्सा, जो सीधा हिस्सा है, इसका वजन जो होता था वो सिर्फ ओनली क्या होता था, 100 किलो होता था। और इस वर्टिकल हिस्से को स्टिफ भी कहते हैं। स्टिफ इंग्लिश वर्ड का लफ्ज है जिसके लुंगी मारी है धारे लकीर। और इसको स्टिफ इसलिए कहते थे कि जब मुजरिमों को सलीब पर लटकाया जाता था तो उनके ब्लड जब निकलता था तो वो लकड़ी से नीचे बहता था, यानी कि धारें बनती थी, लकीरें बनती थी। तो वो क्या करते थे, इसीलिए जो वो वेरिटिकल हिस्सा है उसको उस वक्त के लोगों ने स्ट्रिप कहना शुरू कर दिया, STRIPS स्ट्रिप। और जो उसका हॉरिजॉन्टल मतलब जो उसका गैर अमूदी हिस्सा था, इसमें जो बाजू होते हैं, यानी कि ये वाला जो क्रॉस होती थी उसके दो अलग अलग हिस्से होते थे। एक ये जो बाजू वाला हिस्सा है ये अलग होता है, और ये जो सीधी क्रॉस वाला हिस्सा है ये अलग होता है। और जो गुलगुता की पहाड़ी पर जो हिस्सा पहले ही से वो लगा दिया जाता था वो ये सीधे वाला हिस्सा होता है, जिसको स्ट्रिप कहते हैं, वेरिटिकल हिस्सा, सीधा हिस्सा। और जो मुजरिमों को वो उठाकर लेके आते थे वो हॉरिजॉन्टल हिस्सा था, यानी जो बाजू वाला हिस्सा है ये वाला। क्योंकि अगर इकट्ठा ये बोझ किसी मुजरिम के ऊपर डाला जाता, क्योंकि वो उठा ही नहीं पा सकता था। 150 किलो वेट कोई आम आदमी उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि वेट उठाने से पहले उसको अच्छे तरीके से धुलाई की जाती है, अच्छे तरीके से मारा पीटा कुचला जाता था, इस कदर मारा जाता था कि उसको अपनी होश ही रहती थी, वजन कैसे उठा पाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। और जब यीशु मसीह ने अब सलीब उठाई तो आपके अंदेशे में ये होगा जो हम पिक्चर्स में देखते हैं कि ये पूरी सलीब उठाई, नो ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल जो हिस्सा है, ये जो बाजू वाला हिस्सा है, सिर्फ ये
سارے مجرموں کو بھی ایسے ہوتا تھا. وہ رسیوں کے ساتھ یہ باندھ دیتے تھے اور یہ اٹھاتے تھے, اور اس کا وزن تقریباً 50 kg ہوتا تھا. کتنا وزن ہوتا تھا؟ اب یسوع مسیح کو جو کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے, وہ ایک ایسی بیل ہوتی تھی جس کے اندر زہر ہوتا تھا. ایک ایسی بیل ہوتی تھی جس کے اندر, اب وہ بیل کو کاٹنے کے ساتھ کیا ہوتی ہے, کانٹے ہوتے ہیں جو پنجابی میں کہتے ہیں سول. اکثر دیکھا بہت خطرناک کو کانٹا ہوتا ہے سول. کبھی کسی کو لگی ہو تو لگ پڑے جاتے ہیں, ایسا انفیکشن ہوتا ہے جلدی جاتا بھی. اب جو ہے وہ کانٹے کی بھی ایک کنڈیشن ہے, کائنڈ ہے. اب وہ اصول کی طرح ہوتی ہے, اور 17 جو کانٹے ہوتے ہیں, 17 کانٹے, اس کا جو سپاہی ہے رومن کے سپاہی جو ہوتے ہیں اس کا وہ تاج بناتے ہیں. کتنے کانٹوں کا تاج بناتے ہیں؟ 17 کانٹوں. اور وہ کیا کرتے ہیں, اس تاج کے ایک کانٹے کی جو لمبائی ہوتی ہے 5 سے 8 انچ تک ہوتی ہے. 5 سے 8 انچ کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک فگر چھوٹی ہوتی ہے, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, یاد ہی لگا لیں. 5 سے 8 گھر میں جا کے دیکھ لیجیے گا ایچ ٹیپ کے ساتھ. اب یہ ہے کہ 17 کانٹے کا تاج جو ہے غلام یسوع مسیح کے اوپر رکھا, اور جب وہ یسوع مسیح کے اوپر ظلم کر رہے تھے تو ان میں سے ایک سپاہی نے یسوع مسیح کے سر پر لاٹھی, ایک سر پر لاٹھی ماری, اور جیسے ہی وہ لاٹھی ماری تو وہ جو کانٹوں کا تاج تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے سر میں یعنی بے بس ہو گیا, بے بس ہو گیا, اندر تک چلا گیا. اور انڈرسٹینڈ کریے, ابلیس کا یہ فارمولا تھا کہ یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں ہی یا رستے میں ہی وہ مار دیا جائے یا مر جائے, وہ گلگتا کی کھوپڑی کے مقام تک نہ جائے. لیکن یسوع مسیح کا مشن گتسمنی میں موت کو حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ صلیبی موت کو پورا کرنا تھا. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح کا لہو بیش قیمت اور بے داغ لہو ہے. اس کے لہو میں اتنی طاقت ہے کہ ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا حق جتا سکے یا جما سکے, کیونکہ اس کے اندر کسی انسان کا خون نہیں ہے بلکہ خدا کا خون ہے, کیونکہ وہ مخلوق الفطرت قدرت سے پیدا ہوا ہے, انسانی نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے. ہاللیلویا. اب وہ زہر والی جو بیل ہے ان کے کانٹے یسوع مسیح کے اندر پیوست ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی عام انسان کو چھو لے تو وہ وہیں پر مر جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح کے لہو کی قدرت دیکھے, وہ کانٹوں نے یسوع مسیح کو کچھ بھی نہیں, سر بھی نہیں پہنچایا ہے, بلکہ میرا ایمان ہے کہ وہ کانٹے جو موت کا سبب تھے وہ برکت کا سبب بن گئے. ہاللیلویا. جو کانٹے موت دیتے تھے وہ کانٹے زندگی کا تاج بن گئے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے صلیب پر کانٹوں کا تاج اس لیے لیا تاکہ ہمارے چہروں پر, ہمارے سروں پر زندگی کا تاج ہو سکے. ہاللیلویا. 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 کانٹوں کا تاج خدا یسوع مسیح نے اس لیے نہیں لیا کہ ظالموں نے دیا, نہیں, اس کے پیچھے کی لاجک تھا. اگر یسوع مسیح کانٹوں کا تاج اپنے اوپر نہ لیتا تو آج زندگی کا تاج ہمارے سروں پر ہوتا ہے. جانتے ہیں جب وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. عام طور پر صلیب کی لمبائی 15 فٹ اور چوڑائی 8 فٹ ہوا کرتی تھی. خدا یسوع مسیح کو جو صلیب دی گئی, جس طرح میں نے پہلے بتایا, وہ 3 شیش کی طرح تھی. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے نوٹس نہیں ہیں, یہ میں نے ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب سے حاصل کیے, اور ابھی آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ کوئی ہوگا. لیکن پریز دی لارڈ میں تعلیم مستند تعلیم ہے, ٹیچنگ لاجواب ہے. 3 شیپ کروس کے اوپر ایک کیپشن بنا ہوا, ایک عبارت لکھی گئی ہوتی ہے, اور کیپشن یعنی خطبہ. یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو پیلاطس نے کہا کہ اس کے صلیب کے اوپر ایک کیپشن لگایا جائے اور لکھا جائے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. لیکن
یہودیوں نے اس بات کو نہ مانا بلکہ کہا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ مت لکھ، کیونکہ یہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ بنتا تھا یہودیوں کا بادشاہ۔ لیکن پیلاطس نے ان کی بات کو رد کیا اور کہا جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، وہ مان چکا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ خطبہ جو لکھا گیا ہے یہ 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ کیپشن جو لکھا گیا ہے یہ 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل عبرانی، سیکنڈ یونانی اور تیسرا لاطینی زبان۔ اب جب لاطینی زبان میں لکھا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کیوں لکھا گیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 3 زبانوں میں لکھا گیا یسوع مسیح کے کراس کے اوپر؟ اور کتنے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے خطبہ لکھ دیا ایک عبارت لکھ دی کہ یسوع مسیح کی یہ کراس ہے نا اوپر سر بنا ہوا ہے اس کے اوپر لکھ دیا گیا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 13 زبانوں میں لکھا ہے؟ باقی آپ کو پتا ہے کیا پتا؟ ہاں جی اچھا کتنے لوگوں کو پتا ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ کتنے بڑا روٹی بنانی آتی ہے؟ جا سکتے روٹی کیوں بنتی ہے؟ جیسے روٹی بتانا آپ کو آنا چاہیے، یہ باتیں بھی پتہ ہے کوئی مجھے شوق نہیں چڑھا ہوا تھا میں ایسی کسی جگہ پہ آتا۔ آپ کو پتا ہوگا اللہ آپ کو تھوڑا کہنا میں تک نہیں جا رہا اس کا کچھ مطلب تھا۔ اچھا عبرانی، یونانی اور لاطینی زبان میں یہ خطبے کے اوپر 3 عبارتیں لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اب لاطینی زبان جو اس وقت جو رومی تھے ان کی آفیشیل زبان تھی، ان کی لینگویج تھی آفیشیل یعنی قومی زبان۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کن کی لاطینی زبان تھی؟ رومیوں کی۔ اونچی آواز سے بولے پتہ چلے گا کن کی زبان تھی۔ اور یسوع مسیح کو سزا کس نے دی؟ زور سے بولے یسوع مسیح کو سزا تو نہیں دے دے یسوع مسیح کو سزا کس نے دی؟ اور لاطینی زبان کن کی زبان تھی؟ سمجھ آ رہی یعنی دونوں بھی پتہ چلے کہ لکھا کیا ہے۔ اب یونانی زبان انٹرنیشنل زبان جو آج کے دور حاضرہ میں انگلش انٹرنیشنل زبان ہے، ہاللیلویہ، یعنی کہ وہاں پاری یروشلم جہاں پر ہیکل کی دنیا بھر کے لوگ آتے تھے اور یہاں پر دیکھ سکے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے پیلاطس نے اب جہاں پر عبرانی زبان ہے وہ یہودیوں کی زبان ہے۔ عبرانی میں اس لیے لکھا گیا کہ وہ یہودیوں کی قومی زبان ہے، یونانی میں اس لیے لکھا گیا کہ انٹرنیشنل زبان ہے، اور لاطینی میں اس لیے لکھا گیا تاکہ یہ جو رومیوں کی آفیشیل جو زبان ہے یعنی قومی زبان ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، زوردار تعریف خدا کے جلال کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو کیل لگے ہیں کوئی عام کیل نہیں تھے، جس طرح اتیج کا کوئین کا ان سے ہٹ کر کیل تھے۔ اب 4 سے 14 کیل ایک مجرم کو لگائے جاتے تھے جن کو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا، 4 سے 14 ہوتا، اور یہ کیل پونی انچ کے ہوتے تھے اور ان کی لمبائی 8 انچ کی ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات آپ کہیں کہ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں آپ کہیں کہ آپ یسوع مسیح کے پاس تھے۔ اب یہ باتیں جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں ساری جو ہو رہی ہے یہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے۔ یہ جو فلاسفر ہیں، علماء کرام ہیں، جو تھیولوجین ہیں، جنہوں نے جو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں اور جو حق پر مبنی بات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ میں آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں آپ کو نہیں بیان کر رہا، میں نے بھی ریسرچ کی اور جاننے کی کوشش کی۔ خدا یسوع مسیح کی مورفین بتاتا ہے آپ کو بتاؤں آج کل کے وقت میں ایک بال سے پتہ چل جاتا ہے یہ بال کس کا ہے اور یہ اولاد کس کی، اور یہ بال ہی سے پتہ چل جائے گا نشان کس طرح کی ہے کی بات کٹ کرنے والا بھی بنتا ہے، جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے۔ اب اس بات کا اس سے تعلق نہیں تھا لیکن بات سمجھانے کے لیے بات کرنے کا خدا یسوع مسیح کی مورفین بتاتے ہیں جو لمبائی کی 5 فٹ اور 11 انچ تھی اور ان کا وزن 80 kg تھا یعنی 80 کلو کا تھا۔ اب خدا یسوع مسیح کے بدن پر جو زخم آئے ہیں جو مورفین بتاتے ہیں وہ 5480 زخم آئے ہیں اور ان کی
اوپر ریگاریاں جو بنی ہے 150 گہرے گھاؤ لگائے گئے ہیں. اور جب نبی یسوع مسیح یروشلم کی سڑکوں پر جا رہے تھے تو 350 سولجر ان کے ارد گرد تھے اور 50 گھوڑ سوار تھے جو اس کے دائیں بائیں تھے. جو اکثر لوگ صلیب اٹھا کر گر جاتے تھے پھر کیا کرتے تھے, ظالم ان کو رسوں سے باندھتے تھے اور گھسیٹتے تھے. آگے گھوڑے چلاتے تھے اور وہ باندھتے تھے اور ایسے تڑپتا ہوا جس طرح لیٹ جاتا نا انسان, تڑپتا ہوا کھینچتے تھے. انڈرسٹینڈ کرتے یہ گھوڑے کیوں آگے پیچھے, یہ نہیں کہ ان کا شہادہ استقبال کر رہے تھے, وہ یروشلم میں ہو چکا ہے ہیکل میں, لیکن یہاں پر گھوڑے جو ساتھ تھے وہ اس لیے تھے اگر یہ گر جائے, جس طرح خدا یسوع مسیح جب پلاطس کے محل سے نکلتا ہے اور گتسمنی کے پاس 3 دفعہ گرتا ہے, 3 دفعہ. اب یسوع مسیح کا روز, یسوع مسیح بتاتے خود ایک کارپینٹر تھے اور کارپینٹر کے بیٹے تھے, ان کے لیے لکڑی اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں, ایک معمول کا حصہ تھا. وہ لکڑیاں کاٹتے تھے, شتیر اٹھاتے تھے اور جاتے تھے. لیکن اب جب یسوع مسیح لکڑی اٹھا رہا ہے, اس سے پہلے کہ وہ لکڑی اٹھاتا اس کو اتنا مارا پیٹا اور کوٹا گیا ہے کہ اس کے جسم میں جان نہیں ہے, پیاس سے نڈال ہے, بھوکا پیاسا چیخے مارتا ہوا تڑپتا ہوا اور 3 بار گرتا ہے. پھر لکھا ہوا ہے کہ شمعون کریمی کو بیکار میں پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کی صلیب اٹھائے. یسوع مسیح صلیب اٹھانے کے قابل نہیں رہے. اور جو گھوڑ سوار ہوتے تھے ایسے جو مجرموں کو کیا کرتے تھے, وہ رسوں سے باندھ دیتے تھے اور گھسیٹ کر لے کے جاتے گھوڑوں کے اوپر. اس لیے یہ ساری چیزیں وہ اس وقت ہدایتکار کی جب یسوع مسیح یروشلم کی سڑکوں پر جا رہا تھا. 350 سولجر ان کو ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے, 50 گھوڑ سوار تھے جو کہ یہ عمل کے لیے وہاں پر لائے گئے تھے. ہاللیلویا. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنا ظلم ظالموں نے کیا ہے, کتنا ظلم. اگر آج آپ کے بیٹے کے اوپر کوئی تھوڑا سا ظلم ہو جائے, کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو یقین جانے بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے, چیخیں نکلتی ہیں, آپ مارنے پیٹنے کے ڈر پر آ جاتے ہیں. لیکن وہ بھی دیکھیں کہ ماں کا بیٹا ہے, باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اور خدا باپ کو یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا باپ کو یہ پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو کچلے, کیونکہ یسوع مسیح جب کچلا جا رہا تھا, اس کو مارا جا رہا تھا, تو اس وقت یسوع مسیح کے ذہن میں کوئی اور نہیں تھے, آپ اور میں تھے. اب ضرورت ہے کہ آج ہم کوئی اور باتوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کو اپنے ذہن میں لیں, ان کی باتوں کو اپنے ذہن میں لیں, کیونکہ تب یسوع مسیح ہمیں اپنے ذہن میں نہ رکھتا اور صلیب پر اپنی جان قربان نہ کرتا اور نہ مرتا, تو آج ہم زندہ نہ ہوتے. یقین کرتا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین جانے چھوٹا سا کانٹا آپ کو چھپ جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی. کیسے خدا یسوع مسیح نے وقت گزارا ہوگا. یقین جانے چیزیں نکلی ہیں, یقین جانے دس سے نٹھار کا ہو, یقین جانے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب وہ منظر کشی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میری جان میں جان نہیں رہتی ہے. وہ ستایا گیا پھر بھی اس نے برداشت کیا. اتنا ظلم ہوا, آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر ظالموں نے تماچے مارے اور کہتے بتا کہ تو خدا کا بیٹا نبی ہے تو تجھے کس نے مارا ہے. اتنا ظلم ہوا یسوع مسیح کے اوپر. یقین جانے جب کوڑے لگائے جاتے تھے تو چیخیں نکلتی, ریگاریاں بن گئی ہیں اور ان کی جلد یقین جانے جسم سے جدا ہونا شروع ہو گئی. چتھڑے ہوئے ہیں. وہ کس لیے؟ تاکہ ہم مخلصی اور نجات کو حاصل کریں. خدا یسوع مسیح نے صلیب پر وہ تمام لعنتیں ہماری جو تھی اپنے اوپر لے لی اور ان کو برکتوں میں تبدیل کر دیا. وہ ظلم, وہ قہر, وہ درد کی انتہا آپ کے لیے اور میرے لیے خدا یسوع نے بنایا. اور اگر آج بھی ہم خدا یسوع کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے,
اگر آج بھی خدا یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں ہمارے گلے کا توق نہیں بنتی ہے تو یقین جانیں آج بھی آپ خدا یسوع مسیح کو دکھ اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتے. یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. ہم بھی ویسے ہی ہیں فقیر فریسیوں کی طرح, سفیدی پھری ہوئی کپڑے. یقین کریں آج نجات کا دن ہے, آج جشن کا دن ہے, اور نجات اور جشن کا دن اس لیے ہے کہ خدا کا مجسم کلام جو مجسم اس لیے ہوا تاکہ صلیب پر وہ اپنی جان کا فدیہ دے اور ملینوں انسان کو مغفرت اور نجات دے کر خدا باپ اور انسان کا ملا ملا کرے. وہ ہیکل کا پردہ تب پھٹ جاتا ہے جب خدا کا برا عید فصح کے وقت صلیب پر اپنی کامل قربانی دیتے ہیں. وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ جاتا ہے جس کو یقین یعنی ہاتھوں سے ہلانا مشکل ہوتا ہے. وہ آٹومیٹکلی خدا کی قدرت سے وہ پھٹ جاتا ہے اور جو پراڑ ہوتی ہے خدا کی اور انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ملاپ ہو جاتا ہے. اور اگر آج بھی آپ کا اور خدا کا ملاپ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ گناہ آلودہ ہیں. توبہ کیجئے, رجوع لائیے اور اپنا دل, اپنی جان, اپنی روح خدا کے سپرد کر دیجئے. ہاللویا ہاللویا. خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی.